माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। महफिल में मौसमी गर्मी भी है और महफिल में इश्क की गर्मी भी है। मौसमी गर्मी तो मेरे माथे पे भी आप देख रहे होंगे, मैं आपके माथे पे भी देख रहा हूँ, लेकिन इश्क की गर्मी आप नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। इश्क की गर्मी आपकी आंखों में नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अल्लाह वालों के दामन से हम वाबस्ता हुए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कैसी नूरानी रूहानी महफिलें मिली हैं। अगर अल्लाह वालों के दामन से हम वाबस्ता न होते तो हज़रत गिरामी ऐसे लम्हात हमें मिलते, ऐसी सातें मिलती, ऐसी घड़ियां मिलती। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, जो इन महाफिल और मजालिस में नहीं बैठते, जिन्हें नहीं नसीब होती, वो भी अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहते हैं। नमाजें वो भी पढ़ते हैं, रोजे वो भी रखते हैं, ज़कात वो भी देते हैं, हज वो भी करते हैं, इबादत रियाज़ात मुजाहिदात वो भी करते हैं, लेकिन ईमान की हलावत नमाज में भी है, रोजे में भी है, ज़कात में भी है, हज में भी है। वो है फर्ज इबादत, वो है फर्ज इबादत। करेंगे सवाब भी मिलेगा, फर्ज भी पूरा होगा। अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, जहन्नम हमारा मुकद्दर होगी। और हजरत गिरामी ये महाफिल कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत भी है और वो भी मुस्तहब का दर्जा रखती है। करेंगे बैठेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे नहीं बैठेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कि फराइज की बजा आवरी से, फराइज की बजा आवरी से मोहब्बत जाहिर नहीं होती, इश्क जाहिर नहीं होता। मोहब्बत और इश्क को जाहिर करने वाली इबादत वो हैं जो मुस्तहबात में आती हैं। फर्ज तो आपने अदा करना ही है, नहीं अदा करेंगे आपको पता है मैं गुनाहगार होगा, कब्र में अजाब होगा, आखिरत में अजाब होगा। लेकिन ये इबादत जो रात की तारीकी और पिछले पैर में की जाती हैं, ये इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद होती हैं, इसलिए कि ये इबादत आप फारिग वक्त में करते हैं। और फारिग वक्त में इंसान अपना कोई दुनिया का काम करता है, आप दुनिया के सारे काम छोड़कर फारिग वक्त को जिक्र इलाही में सर्फ कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। हदीस पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ अपने हुजरा मुबारक में जलवा फरमा थे, तो सहाबा बाहर बैठकर कुछ गुनगुना रहे थे। बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से निकले, सहाबाई किराम को देखा और देख कर सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो और बैठ के क्या कर रहे हो? तो वो सहाबा बारगाह नबूवत और रिसालत में बैक ज़बान अर्ज गुजार हुए कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। और सिर्फ हम्द व सना बयान नहीं कर रहे, आपकी जात पर दुरूद व सलाम भी पढ़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे जानिसार सहाबा, क्या तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो कि वाकई तुम इसी मकसद की खातिर बैठे हो और वाकई तुम हम्द व सना कर रहे हो, वाकई तुम दुरूद व सलाम पढ़ रहे हो? हालांकि कसम उठाने की जरूरत नहीं थी या उठवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सुनो, तमाम सहाबा
بیک زبان بارگاہ نبوت اور رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر درود و سلام اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابہ، پتہ ہے میں نے قسم کیوں اٹھوائی؟ کہ میں حجرہ میں تھا اور میں نے دیکھا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں میں بیٹھ کر اس محفل کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس محفل کو اللہ دیکھے تو فخر کرے، اللہ دیکھے تو مسکرائے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایسی نورانی روحانی محفلیں ہمیں میسر آئی ہیں۔ حضرات گرامی، ہم سارے الحمدللہ عاشق ہیں، اپنے شیخ کے عاشق، اپنے نبی کے عاشق، اللہ کے عاشق۔ الحمدللہ ہم اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور ایک عشق کا واقعہ، میں نے ایک نجی محفل میں یہ واقعہ بیان کیا، بلکہ رات کو غالباً ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو میں نے ان کو مخاطب کر کے ایک واقعہ سنایا کہ یہ اللہ کی ولیہ کا واقعہ ہے، اور آپ کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ واقعہ سنیں اور اپنی زندگیوں میں ایک مصطفیٰ کی انقلاب برپا کریں۔ اور آپ بھی سنو، حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ آپ صاحب الحمدللہ صاحبان علم و دانش ہیں، الحمدللہ جاننے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بخار ہو گیا، وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ جاننے والے سارے بیمار کرسی کے لیے آئے، ہر ایک آگے پوچھتا کہ بی بی بخار کیسے ہوا، کوئی دوائی وغیرہ لی؟ جس طرح کوئی بیمار ہو، بیمار کرسی کے لیے کوئی جائے اور وہ جا کے پوچھتا ہے بھائی کیسے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کوئی دوائی لی آپ نے یا نہیں لی؟ اس طرح پیار محبت والے آتے پوچھتے چلے جاتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں پتا چلا، وہ رابعہ بصری کے پاس عیادت کے لیے آئے، بیمار کرسی کے لیے آئے، تو آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا، بی بی ذرا غور سے سننا، بی بی جو جواب ہر ایک کو دیتی رہی وہ جواب مجھے نہ دینا، جو جواب دنیا والوں کو تم دیتی رہی وہ جواب مجھے نہ دینا، اصل حقیقت بتاؤ کہ بخار ہوا کیسے اور ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری وجد میں آ گئی، آپ نے ارشاد فرمایا، پھر سنو، میں بھی درد والی ہوں، تم بھی درد والے ہو، میں بھی عشق والی ہوں، تم بھی عشق والے ہو، میں بھی عشق الہی میں گرفتار ہوں، تم بھی عشق الہی میں گرفتار ہو، میں نے بھی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا جام پیا ہے، تم نے بھی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا جام پیا ہے۔ میں نے ایک دن قرآن پاک کھولا، بس یہ واقعہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک کی جس سورت، جس آیت کا میں نے مطالعہ یا میں نے تلاوت شروع کی، اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کھولا، جس سورت اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے میرا دل جنت کی طرف مائل ہو گیا، میرا دل جنت کی طرف مائل ہو گیا۔ جنت کی طرف مائل ہونا تھا
کہ غیب سے ایک آواز بلند ہوئی کہ اے رابعہ عشق کے دعوے ہم سے اور طلب جنت کی، عشق کے دعوے ہم سے اور طلب جنت کی۔ بس وہ آواز سننی تھی کہ بخار طاری ہو گیا، بخار میں مبتلا ہو گئی، اور اب بخار ختم اس لیے نہیں ہو رہا کہ خیال تو جنت کا ختم ہو گیا، پتہ نہیں رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ عشق والوں اللہ تعداد واقعہ حضرت گرامی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ والوں کی جب نگاہ پڑ جائے، اللہ والوں سے دعا بھی مانگا کرو، لیکن اللہ والوں کی خاص نگاہ کو متلاشی بنا کر، کیونکہ اللہ والوں کی جب نگاہ پڑ جائے تو انسان کی زندگی میں یکسر مصطفی تبدیلی آ جاتا ہے، مصطفی انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک کتے کو پیار ہو گیا، ایک کتے کو پیار ہو گیا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی وہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی سے ایک کتے کو پیار ہو گیا۔ اب وہ کتا کیا کرتا کہ بغداد کے جس بھی کونے پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین متوسلین اور معتقدین کو درس دیتے نا، تو وہ کتا بھی وہاں بیٹھ کر آپ کے چہرے کو تکتا رہتا، آپ کے چہرے کو تکتا رہتا۔ کئی دن یہ معمول جاری و ساری رہا۔ ایک دن معمول کے مطابق حضرت جنید بغدادی درس دے رہے تھے، تو وہ کتا بھی معمول کے مطابق بیٹھ کر جنید بغدادی کے چہرے کو تکتا رہا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کتے پر خاص نگاہ فرمائی۔ خاص نگاہ فرمانے کی دیر تھی کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ اس کتے کو بھی فیض کا حصہ مل گیا، اس کتے کو بھی فیض کا حصہ مل گیا۔ اور اب عالم یہ تھا کہ جہاں کہیں بغداد کی گلیوں میں وہ کتا بیٹھتا، 40 کتے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کو تکتے رہتے۔ اگر ایک کتا اللہ کے ولی کی نگاہ سے فیض حاصل کر سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ جب انسان پہ پڑ جائے نا تو حضرات گرامی انسان کے اندر مصطفی تبدیلی آتی ہے اور وہ مصطفی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ حضرت علامہ غالباً ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے دل کی اصل جگہ عرش الہی ہے، یہ جسم نہیں ہے، لیکن اگر وہ عبادات، ریاضات، مجاہدات سے وہ مقام حاصل کرنا چاہے تو 50,000 سال کا عرصہ درکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنی تو کسی کی عمر ہوتی نہیں ہے، تو کیسے ایک لمحے میں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صرف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو 50,000 سال کے طویل عرصے کی مسافتوں کو طے کرنے کے حضرات گرامی بجائے ایک لمحے میں وہ مقام دلوا دیتی ہے، اور وہ مرشد کامل کی نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ